बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ आपका मेज़बान फैसल शाही हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, दुनिया का कोई भी शोबा हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें बढ़ता चला जा रहा है। तो रियल एस्टेट के शोबे की बात की जाए तो जदीद टेक्नोलॉजी इसमें भी जिसका इस्तेमाल जो है वो आ चुका है। अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो आम हो चुका है, जहाँ प्लॉट ख़रीदना आपके लिए आसान बना दिया गया है। कोई भी आपने प्लॉट लेना है, कमर्शियल प्लाजा लेना है या दुकान ख़रीदनी है, ऑनलाइन विज़िट करें, पसंद करें और ख़रीद लें। जहाँ टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं वहाँ ज़रूर नुकसानात भी मौजूद हैं। आज के पब्लिक प्रॉपर्टी में हम इसी पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज के पब्लिक प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट के साइज़ कम क्यों होते हैं। साथ साथ मल्ले की बात करें तो 272 गज़ का मल्ला कहीं 250 गज़ का बेचा जा रहा होता है और कहीं 225 गज़ का मल्ला बेचा जा रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे जो मिनी बजट आया था रियल एस्टेट के सेक्टर पर, इसमें कितने टैक्सेस नए लगाए गए हैं और उससे पहले रियल एस्टेट के शोबे में, रियल एस्टेट के कारोबार में क्या टैक्सेस थे, इन पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है जनाब अरशद खान तनोली साहब ने और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद इस्माइल साहब। वेलकम करता हूँ मैं दोनों को। सर, सबसे पहले अरशद साहब आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिद्दत के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हर शोबे में वो बढ़ता जा रहा है, रियल एस्टेट में भी आ चुका है। सोशल मीडिया जो है वो उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ 3D एनिमेटेड मूवीज़ का, वीडियोज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कितनी इस रियल एस्टेट के शोबे में एक तो जिद्दत आई है और ये कारोबार में इसमें बेहतरी कितनी आई इस जो जदीद टेक्नोलॉजी के नतीजे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई। रियल एस्टेट का जो शोबा है, जिस तरह के बाकी तमाम शोबे जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहे हैं, इसी तरह से रियल एस्टेट का शोबा भी किसी से पीछे नहीं है। और जितने भी जो नए लोग हैं और नई कंपनीज हैं, इवन जो पुराने लोग हैं, वो भी टेक्नोलॉजी की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। और मैं तो बड़ा खुशाइंद कहूँगा इस बात को कि देखें, एक जो प्राइम टाइम पे आप जिस तरह से एक रियल एस्टेट के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करते हैं, ये भी कभी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री से इसमें नहीं होता था। तो ये भी एक जद्दत की एक निशानी है और इससे ये एहसास होता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की माइशत में कितनी अहम है। और जब हम बात करें कि जो दूसरे मीडियम्स हैं, सोशल मीडिया है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, CRMs हैं, उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं रियल एस्टेट की, वो सब उसकी तरफ बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रही हैं और इन तमाम मीडियम्स को वो इस्तेमाल करते बड़े से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और मैक्सिमम बिजनेस कैच। जदीद टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुके हैं। एस्टेट एजेंट्स होते थे, कोई भी डील मैच्योर करने के लिए उन्हें बहुत टाइम लगता था। एक क्लाइंट आता था, उसको साइट विज़िट करवानी होती थी, लेकिन अब चीज़ें आसान हो गई कदरे। तो जो पुराने डीलर्स हैं, क्या वो भी इस तरफ कन्वर्ट हुए हैं या उन्होंने वही अपना पैटर्न जो है उसको अडॉप्ट किया हुआ है कि वो विज़िट का सिलसिला जारी रहता है, या अब वो जिस तरह अब सोशल मीडिया पर विज़िट करवा दिया जाता है, वीडियोज़ भेज दी जाती हैं, तो क्या पुराने जो हैं वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल। जो कन्वेंशनल है वो तो साथ साथ चल रहा है और कोई भी चीज़ एकदम से तो ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब आप यील्ड की बात करते हैं, जब आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि कितनी ज़्यादा थोड़े टाइम में कितनी ज़्यादा डील्स मैच्योर हो रही हैं, तो वो जितने लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस बाकी उन पुराने लोगों से बहुत ज़्यादा है। कि अब बजाय कि आप साइट पे लेके जाएं, अब साइट्स पे लोगों ने कैमरास लगा दिए हैं। गूगल की जो सर्विसेज हैं उससे लोग इस्तेमाल ड्रोन कैमरे से बड़ी अच्छी ड्रोन कैमरे से शूटिंग कर रहे हैं। इवन कई लोगों ने तो, यानी हमारी कंपनी ने भी ये एक्सरसाइज की है कि अपनी साइट्स के ऊपर 360 डिग्री के कैमरास लगा दिए हैं कि अगर आपने अपने किसी भी क्लाइंट के साथ, वो चाहे ओवरसीज़ है चाहे पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में है, आप रियल टाइम पे उसको वो कैमरा घुमा के आप उसकी प्रॉपर्टी का विजिट करवा सकते हैं। तो मुझे ये बताएं ये कितना ऑथेंटिक होता है, ये जो आप सिर्फ सोशल मीडिया पे विजिट करवा देते हैं, ग्राउंड पे नहीं जाते, तो ये इसमें फ्रॉड के चांसेस नहीं बढ़ जाते? देखें, ये तो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया वाला एक एलिमेंट है, ये फ्रॉड तो इससे बहुत कम होने का खतरा है, बढ़ने का खतरा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जी वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाती है और उसको आप अगेन एंड अगेन वेरीफाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस्माइल साहब, आप फरमाइएगा, वीडियोस बनाई जाती हैं, साइट विज़िट कितनी को अब आपके क्लाइंट डिमांड करते हैं कि हमें जाके साइट पे विज़िट करना है, या सिर्फ वीडियोस पे इस्तेफादा वो करते हैं? देखें, जब कन्वेंशनल दौर था, लोग जाके प्रॉपर्टी देखते थे तो ख़रीदते थे, बड़े कहते थे कि जिस जेडी वेखिए नहीं वो साड़ी नहीं। अब आप देखें कि अच्छा, इसमें अपने फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन इसकी वजह से ये है कि आप देखें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर पिछले 4 सालों के अंदर 12 लाख फाइलें सेल हुई हैं, सब सोशल मीडिया के पावर से सेल हुई हैं। अगर वही कन्वेंशनल लोग
جو کنونشنل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مثال بڑی سوسائٹیوں میں جا کہتے ہیں ہمیں پلاٹ دکھاؤ ہم تب خریدیں گے, اس میں فراڈ کا چانس بڑا کم ہے. ریئل اسٹیٹ میں اب آپ دیکھیں کہ پہلے اگر پچھلے 25 سالوں میں اگر 1 لاکھ فائلوں کا فراڈ ہوا ہے تو اس 4 سالوں کے اندر صرف پنڈی اسلام آباد کے اندر 12 لاکھ فائلیں سیل ہوئی ہیں. سو سوشل میڈیا نے پازیٹیوٹی کا بھی رول ادا کیا, لیکن وہاں پہ نیگیٹیوٹی بھی بہت بڑی ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں چیزیں. اور پھر دوسرا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے اس کا نہیں پتہ لگتا کسٹمر کو, مثلا 200 کنال زمین ہے وہ 2000 لوگوں کو وہی دکھائی جا رہی ہے کہ تھوڑا پلاٹ اتنے ہوائی تک آئے جا رہے ہیں. تو وہ پھر وہ سوشل میڈیا کا کریڈیبلٹی کتنی ہے یہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز کے ذریعے سیل پرچیز کی جاتی ہے یہ کتنے کریڈیبل ہوتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں آپ اس کو 60-40% کہہ سکتے ہیں, 60 to 40%. دوسری بات یہ کہ میگا سیلز کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یار سیلز زیادہ سے زیادہ ہو, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پروجیکٹ تو ٹھیک ہے تو پھر تو چاہے وہ سارا سوشل میڈیا پہ بیچو یا کنونشنل بیچو, پروجیکٹ ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر یہاں پہ اب کیا ہے کہ جتنے میکسیمم سوسائٹیز ہیں وہ بھی آپ ڈیلر کو کہتے ہیں کہ آپ نا لگے رہیں سوشل میڈیا پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پتہ نہیں لگ سکتا کہ کون سی چیز 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. اب آپ دیکھیں نا بڑی سوسائٹیاں اور چھوٹی سوسائٹی بالکل اس طرح 3D بنا کے اپنے آپ کو اس برابر شو کرتی ہے, حالانکہ وہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں. اچھا صاحب, ہونا کیا چاہیے, مطلب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک ویڈیو دیکھ لی, تصویریں دیکھ لی, جا کے پلاٹ لے لیا, ہونا کیا چاہیے آپ کی نظر میں, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے اس پورے شعبے کو ریگولیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جب آپ ریگولیٹری اتھارٹی بنا کے اس کو فنکشنل کر دیتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, چاہے آپ کنونشنل سے کریں یا چاہے آپ جدید ترین ٹیکنیکس کو استعمال کریں, ان کا ایک دائرہ کار ہونا چاہیے اور لوگ ان ضوابط کا, ان اصولوں کے پابند ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. انفارچونیٹلی اس وقت ریئل اسٹیٹ کا شعبہ بلا مبالغہ پاکستان میں سب سے بڑا ذریعہ معاش ہے, لیکن اگر آپ ٹرینڈ لوگوں کی بات کریں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. کوئی کورس یونیورسٹیز میں نہیں کروایا جا رہا, کوئی اس کا سلیبس نہیں ہے, اور ایون جو ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز ہیں وہ بھی اپنے سٹاف کی ٹریننگ پہ اوپر کوئی توجہ نہیں دیتی. تو جب آپ اپنے سٹاف کو ٹرین کریں گے, ان کے لیے آپ جو کوڈ آف کنڈکٹ ایک تیار کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے, تو پھر چاہے آپ کنونشنلی کریں یا آپ جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جتنی اب نئی مارکیٹنگ کمپنیز آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوان اس کا بہت بڑا حصہ بن رہے ہیں, میل فیمیل وہ اب ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ان ہو چکے ہیں. تو پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, آپ کی بالکل بات یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو بڑوں سے, جو پرانے ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس ہیں جو خود تعلیم یافتہ نہیں ہوتے, تو یہ ٹریننگ لیں کس سے؟ پھر دیکھیں اس کے لیے گورنمنٹ کو آگے آنا پڑے گا, یونیورسٹیز کو آگے آنا پڑے گا. یہ جو لیڈنگ ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں, مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, ان کو ایک جے وی کے طور پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا تیار کرنا پڑے گا کہ ایک بچہ اگر وہ سائنسز میں گریجویٹ ہو کے نکل رہا ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے, تو اس نے تو 16 یا 18 سال اپنی کسی اور تعلیم میں لگائے ہیں, یا یہ چیز وہ کہاں سے سیکھے گا. اور پھر ایک اس کی لائسنسنگ ہونی چاہیے کہ جو بھی بندہ ریئل اسٹیٹ میں کام کرتا ہے, دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے یا ایک حکیم ہے, آپ نے پیناڈول کی گولی بھی لینی ہے تو آپ پرسکرپشن کے بغیر نہیں لے سکتے. لیکن جب آپ نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ جو میرا جو کنسلٹنٹ ہے وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں, وہ مجھے کنسلٹ کر سکے, یا اس کے پاس کوئی ڈگری ہے, یا اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے, یا اس کے پاس کوئی لائسنس ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. اس میں سب قصور کس کا ہے؟ جب پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے ریئل اسٹیٹ میں, نہ کوئی تعلیم کی ضرورت ہے, نہ کوئی اس کے لیے رجسٹریشن کا پروسیس کروانا ضروری ہے. یہ ایک اچھا خوشائند قدم تو ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو مارکیٹنگ کمپنیز آ رہی ہیں وہ رجسٹرڈ ہو رہی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال ابھی بھی کوئی اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کوئی کاروبار کے آغاز کے لیے اس کے لیے کوئی لائسنس لیں یا کوئی تعلیمی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے لیے. دیکھیں جس طرح دبئی میں نا دبئی ریئل اسٹیٹ اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, لینڈ ڈپارٹمنٹ اس کو کہتے ہیں. آپ نے جب بھی وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا چھوٹے لیول سے بھی کام شروع کرنا ہے تو آپ نے وہاں پر پراپر ایک اپنا تعلیم بتانی ہوتی ہے, وہاں پہ انٹرویوز دینے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ نے اپنی گارنٹی رکھوانی ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی 2 نمبری نہیں کروں گا. پاکستان میں کالم پڑھ رہا تھا کہ اس ٹائم ہر 5واں بندہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے, اور اس میں 90% پارٹ ٹائم ریئل اسٹیٹ کام کر رہے ہیں. مطلب سویرے ڈاکٹر ہے تو شامی وہ جناب بیٹھے کہ چلو ریئل اسٹیٹ کریں. تو جب اس طرح سسٹم ہوگا تو پھر میرا نہیں خیال کہ سسٹم فلورش کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ
وہ تو اپنی طرف سے پروڈکٹ مارکیٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پیچھے کی طرف سے ہوتا ہے، جو پروڈکٹ والے ہیں، جو سوسائٹی والے ہیں، وہ زیادہ تر 2 نمبری کرتے ہیں. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھی پروڈکٹ کون سی اور بری پروڈکٹ کون سی، کیونکہ ان کی ٹریننگز نہیں ہے. ان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، لیکن پروڈکٹ ان کو صرف بتا دی جاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے، ویڈیو بنائیں اور اس کی آپ مارکیٹنگ کا آغاز کر دیں. ارشد صاحب یہ فرمائیے گا، ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، سارے یہ ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے اور پلاٹ دریاں فائلیں بیچی جا رہی ہوتی ہیں، جہاں یہ ٹیکنالوجی کے فائدے، نقصان آپ کی نظر میں کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، نقصان کے اندیشے ہر چیز کے ساتھ پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس ہر چیز کے ساتھ ہوتے ہیں. جب آپ سوشل میڈیا کے تھرو مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وہی اوریجنلٹی یا اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ تھوڑی سی ویریفیکیشن اس کی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک بہت ہی جینون قسم کی ریئل اسٹیٹ سیل کر رہا ہے، لیکن اس کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے فائلز بنا لی ہیں اور ایک میپ بنا لیا ہے جو کہ ریئل میں ایگزسٹ نہیں کر رہا، لیکن اس نے اس کو سوشل میڈیا پہ بہت ہائپ دے کے اس کو اور اس کو انہیں مارکیٹ کر دیا ہے. تو جو ریئل جو کلائنٹ ہے، جس کو ایکسیس نہیں ہے فزیکل وزٹ کی، یا اس کو آپ جو ڈیجیٹل وزٹ ہے وہ اس کا بھی کوئی طریقہ کار بندوبست نہیں ہے، اور کوئی اتھارٹی بھی ایگزسٹ نہیں کری جو اس کو ریگولیٹ کرے، جس کے پراپر NOCs اور ساری چیزیں موجود ہوں، تو اس صورت میں اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ. لیکن اس کے دیکھیں SOPs بھی نہیں ہے. ویڈیوز آپ کس چیز کی بنا رہے ہیں، اور سائٹ پہ ایک آپ نے مخصوص سی جگہ لی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ ویڈیوز بنا دیتے ہیں، اس سے پیچھے کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس سے آگے کیا ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. ڈرون سے بڑی خوبصورت سی ایک آپ امیجنری ورلڈ آپ دکھا دیتے ہیں. تو اسماعیل صاحب یہ جو کر رہے ہوتے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی یہ بھی کسٹمر کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی ہوتی؟ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ اصل میں مارکیٹنگ کمپنیز کسٹمر کے ساتھ زیادتی تو یہ کرتی ہیں کہ ان کو اگر پتہ ہے کہ ایک جگہ پہ 200 کنال زمین ہے اور یہاں پہ فائلیں ہیں 50,000 روپیہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کی مینٹل گرومنگ کی ضرورت ہے کہ آپ ریئل پروڈکٹس پہ کام کریں. اچھا، دوسرا یہ کہ جو ریئل پروڈکٹ ہے نا، جو ریئل ڈیولپر ہے، اس کی طرف سے کمیشن کم ملتا ہے، اور جو 2 نمبر ٹائپ لوگ ہیں وہ کمیشن زیادہ دیتے ہیں. تو ایک تو ہم اس لالچ میں پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. نمبر 2، عوام کا اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو چیز دکھتی ہے نا وہ بکتی ہے. مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی ہے، بڑا زبردست ٹپ ٹاپ ماحول بنا ہوا ہے، وہ حالانکہ وہ ریئل ڈیولپمنٹ والی چیز. اب آپ دیکھیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ اب بحریہ یا DHA کے آپ اسٹیٹسٹکس نکال لیں کہ پچھلے 5 سال میں بحریہ یا DHA فار ایگزامپل کتنا ٹریڈ ہوا ہے. پاکستان کی بڑی سوسائٹی ہے، وہ آپ کو اس سے زیادہ فائلوں کا جو ٹریڈ ہوا ہے، فائلیں اس سے 300 گنا زیادہ بکی ہوئی ہیں. سو ریئل جو اصل ڈیولپر ہے، جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے، وہ نیگلیکٹ ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور 2 نمبر چیزیں، جہاں سرخی پاؤڈر ڈلایا، یہ کیا وہ کیا، جی پاکستان کی دنیا سے. اسماعیل صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، بات چیت تو جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بات کر رہے تھے مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی اور کس طرح اس میں جدت آ چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ جو مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان میں پلاٹ سائزز کم کیوں کیے جاتے ہیں. ارشد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اگر ہم پلاٹ سائز کی تو بات کریں، مختلف وہاں سائز ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک مرلے کی بات کی جائے تو 272 گز کا مرلہ ہوتا ہے، کہیں 250 گز کا بکھ رہا ہوتا ہے، کہیں 225 گز کا بکھ رہا ہوتا ہے. کیا وہ بنیادی وجہ ہے کہ مرلے کے سائز کو بھی کم کر دیا جاتا ہے، پھر پلاٹ سائز بھی جو ہے ان کی ڈائمینشنز جو ہے وہ بھی کم شو کی جاتی ہے؟ یہ وجوہات کیا آپ کو دکھائی دیتی ہیں اس کی؟ دیکھیں، اس کی ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی جب لینڈ پرچیز کرتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کا ویسٹیج بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پارکس کی شکل میں، اسکولز کی شکل میں، امینٹیز، پھر روڈز کی شکل میں، تو بہت زیادہ لینڈ ان کی ضائع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں. اب یہ ایک وہ سائیکولوجیکل ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ 5 مرلے کا ہی پلاٹ بیچ رہے ہیں، لیکن اگر آپ 150 گز کا نہیں بیچ رہے، آپ 139 اسکوائر یارڈ کا بیچ رہے ہیں، یا آپ 125 اسکوائر یارڈ کا بیچ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں بیسٹ پریکٹس یہ ہے، اور جو اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کر بھی یہی رہی ہیں کہ آپ مرلہ چارج ہی نہیں کرتے، آپ اسکوائر یارڈ چارج کرتے ہیں یا اسکوائر فیٹ چارج کرتے ہیں. نہیں، لیکن عام اسٹینڈرڈ میں عام ایک جو پریکٹس ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا، 10 مرلے کے لیے، 7 مرلے کے لیے، وہ اسی حساب سے پیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکچوئل سائز ہم دیکھتے ہیں، کوئی سوسائٹی 25-45 بیچ رہی ہوتی ہے، کوئی 25-50 بیچ رہی ہوتی ہے، کوئی 20-40 بھی بیچ رہی ہوتی ہے. تو اگر ایکچوئل بات کریں تو وہ 5 مرلے کا ایک کلائنٹ پلاٹ اس کو ڈلیور ہی نہیں کیا جاتا، 5 مرلے کا 3 مرلے دے دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی، یہی وہ ایک چیز ہے جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کی بڑی ضرورت ہے، جس کا ایک قانون ہو کہ آپ مرلہ کس طرح بیچ سکتے ہیں، اور کیا آپ مرلہ مارکیٹ کریں گے یا آپ اسکوائر یارڈ مارکیٹ کریں گے یا آپ اسکوائر فٹ مارکیٹ کریں گے. تو اگر آپ کی یہ سارے بائی لاز بن جائیں
اور آپ کی ایک ریگولیشنز بن جائیں اور ان کو پریکٹس بھی کروایا جائے تو میرے خیال میں یہ جو ہمارا جو کلائنٹ ہے جو اینڈ کسٹمر ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بینیفیشیل چیز ہو سکتی ہے. اچھا آپ بتائیے گا اسماعیل صاحب, یہ عام پریکٹس ہے کہ کیا پلاٹ سائز کے حساب سے بیچے جاتے ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 200 گز کا دے دیا پلاٹ, 250 گز کا دے دیا, یا یہ کہا جاتا ہے 5 مرلہ 10 مرلہ 7 مرلہ, پریکٹس کیا ہے؟ دیکھیں چاہے گزوں میں بات کی جائے, چاہے اسکوائر فٹ میں بات کی جائے, چاہے مرلے میں بات کی جائے, تینوں میں جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی پلان ہوتی ہے تو 50% لینڈ اس کی ویسٹ ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, 5% کمرشل میں چل جاتی ہے, 30% پارک میں چل جاتی ہے. اس کے بغیر آپ کو جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ NOC نہیں دیتی. تو ڈیولپر کی مجبوری ہوتی ہے, اسی لیے اس کو سرکولیشن اور اس ویسٹیج کو جب پلاٹ میں واپس ایڈ کیا جاتا ہے تو وہ سائز کم ہو جاتا ہے. 272 سے 225 پہ اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو 60 فٹ کی روڈ دی جاتی ہے, فٹ پاتھ پارکنگ, اور جہاں 272 ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے. اب ایگریکلچر لینڈ میں 60 فٹ کی یا 100 فٹ کی بولے وارڈیں نہیں ہوتی, تو وہ زمین جب ڈیوائڈ ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی ویسٹیج میں کسٹمر پہ آتی ہے. اور اس طرح ہائی رائز کے اندر بھی اگر آپ اسکوائر یارڈ میں اسکوائر فٹ میں بات کریں تو جو کوریڈورز ہیں, پارکنگ, اس کو سرکولیشن ایریا کہتے ہیں, وہ ایڈ ہو کے سیل ہوتا ہے. تو یہ ایک لیگل پریکٹس ہے اور اس میں کوئی ایسے ممانعت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم عام پریکٹس دیکھ رہے ہیں کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جیسے پہلے رجسٹری اور انتقال کا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا, اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک ٹرانسفر کر کے جو ہے وہ آپ کو فائل دے دی جاتی ہے. پہلے تو بتائیں یہ کتنا کو یہ قانونی اس کا کیا جواز بنتا ہے کہ ٹرانسفر جو ہوتا ہے قانونی, آپ اس کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہے, یہ واقعی ہماری اتھینٹک چیز ہے, آپ کیا کہیں قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اپرووڈ ہے, اس کے الاٹمنٹ لیٹر کی قانونی حیثیت ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور نمبر 1. نمبر 2, ایسی کوئی ایریا جو کہ مثال اپرووڈ نہیں ہے یا نہ اس کی اپروول کی ادھر ضرورت ہے, یا جس طرح نارمل لینڈ آپ بھیج دیتے ہیں الاٹمنٹ لیٹر, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے اسٹامپ کر لیا اور آپ نے اپروو کر لیا کہ آپ نے پیمنٹ دی ہوئی ہے, تو کچھ ایسی ججمنٹس ہیں جس کے تھرو آپ لیگل رائٹ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی لینڈ ہے, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر ڈفرنس کیا ہے اگر ہم بات کریں کہ ایک ٹرانسفر ہوتی ہے, ایک رجسٹری اور انتقال ہوتا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں رجسٹری جو ہے وہ بھی اونرشپ ہے, ٹائٹل آف اونرشپ ہے, اور جو دوسری ہے انتقال وہ بھی. رجسٹری پہلا مرحلہ ہوتا ہے, سیکنڈ سٹیپ جو ہوتا ہے اس کے بعد انتقال ہوتا ہے. رجسٹری تحصیلدار کرتا ہے, اور جب پٹواری کے پاس جا کے جمع بندی بک کے اندر اندراج اس کا ہو جاتا ہے تو اس کو بیسیکلی کہتے ہیں انتقال. اور جو دوسری اونرشپ ہے وہ تو سوسائٹی اپنا لین دین جو کر رہی ہوتی ہے, اپنے کاغذات کے اندر ڈاکومنٹیشن کر رہی ہوتی ہے, اس کو ٹرانسفر لیٹر یا پوزیشن لیٹرز کہتے ہیں یا الاٹمنٹ لیٹرز کہتے ہیں. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا, عام جو شہری جو جاننا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے انتقال شاید بہت اس میں ٹائم لگ جائے گا, پھر ہمیں جہاں جانا پڑے کچہری, وہاں ہمیں وکیل کو پیسے دینے پڑیں گے, کوئی پٹواری کو پیسے دینے پڑیں گے, تو یہ پریکٹس جو ہے وہ چینج ہوئی ہے, کوئی یہ بھی ریکارڈ ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہوا ہے, کوئی کمپیوٹرائز ہوا ہے, یا وہی پرانے رجسٹر چل رہے ہیں؟ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر فار ایگزامپل بیریا ہے یا DHA ہے, بڑی سوسائٹی ہیں, کسی بھی اچھی اپروو سوسائٹی کے اندر آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو وہ ٹرانسفر کیا ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں عزت سے بیٹھتے ہیں, آپ سیٹ بٹھاتے ہیں, 2 منٹ میں آ کے انگوٹھا لگاتے ہیں, اونر بیان دیتا چیز ہوتی ہے. جبکہ رجسٹری میں ایسا نہیں ہے, پہلے آپ نے جا کے وہ نکالنی ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کاغذ نکالتے ہیں پٹوار خانے سے, اس کا میں نام بھول گیا, وہ نکالنا پڑتا ہے, پھر آپ کو تھوڑا سا ذلیل ہونا پڑتا ہے, خوار ہونا پڑتا ہے. تحصیلدار کی تحصیلدار صاحب ہے کو نہیں چھٹی دے, تحصیلدار صاحب جناب چاہ پی رہے ہیں, اور جناب اچھا پھر پٹواری کو جی پٹواری صاحب چھٹی دے رہے ہیں, اور پھر وہ سسٹم نہیں ہے. اور پھر یہاں پر جو ہمارے تحصیلوں میں ادھر وہ پھر آپ کو پتہ ہے ذرا ٹاؤٹ قسم کا بھی ابھی بھی سسٹم ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کاپریٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ کاپریٹ نہیں کریں گے. رجسٹری یا انتقال کرانا بڑا ایک مشکل ترین کام ہے, اور آپ پھر وہ کہے گا جی یہ خسرہ نمبر یہ نہیں جوڑ رہا, وہ نہیں جوڑ رہا, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بہت ساری چیزیں نکلیں. آپ بتائیے گا ارشد صاحب, اب پہلے آپ بھی پریکٹس کرتے ہوں گے, فرد نکلوایا, پھر آپ نے چیزیں لائن اپ کی, اسٹامپ پیپر بنوائے, اور رجسٹری کا پروسیس کروانا پڑتا تھا. اب جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, ٹرانسفر نے کتنا کام آسان بنا دیا؟ دیکھیں جو یہاں پہ میں پہلے ذکر کروں گا کہ رجسٹری, انتقال اور الاٹمنٹ میں جو فرق ہے وہ قانونی جو چیزیں ہیں کہ ایک جو الاٹمنٹ لیٹر ایک سوسائٹی جاری کرتی ہے, وہ اپنا ایک لے آؤٹ پلان متعلقہ محکمے کے پاس جمع کرواتی ہے, جس کے اوپر اس نے شو کیے ہوتے ہیں کہ یہ میرے پلاٹس ہیں, یہ ان کے نمبرز ہیں, یہ ان کے سائزز ہیں, اور اس کو متعلقہ محکمہ NOC جاری کرتا ہے کہ آپ یہ پلاٹ الاٹ کر سکتے ہیں. تو الاٹمنٹ لیٹر کی بالکل جینون وہی حیثیت ہے جو آپ کی رجسٹری یا انتقال کی ہوتی ہے. اب آ جاتی ہے کہ پریفر کس کو کیا جائے. تو میرا جو اپنا تجربہ ہے یا اپنے جو ذاتی میری اس میں جو ایکسپیرینس میرا ہوا ہے, لوگ رجسٹری اور انتقال سے بھاگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کا حال آپ کے سامنے ہے, اور اداروں کا جتنا برا حشر ہے, ہم نے یہیں پہ بات آتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. اور جو ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تو انتہائی خستہ حالت ہے. وہاں پہ کوئی ریٹ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی آپ کو کوئی عزت نہیں ملتی.
کوئی آپ کے ٹیکسز کی کوئی شرح نہیں ہے. مطلب پٹواری نے لکھ دیا جی کہ یہ 5 لاکھ روپے کا مرلہ ہے تو آپ کو 5 لاکھ کے حساب سے ٹیکس جمع کروانا پڑے گا. اس نے اگر آپ نے بارگین اس کے ساتھ اچھا کر لیا, اس نے لاکھ روپے کر دیا تو لاکھ روپے کے حساب سے آپ کو ٹیکس جمع کروانا پڑے گا. لیکن وہاں جو ایکچوئل پرائس ہوتی ہے, جو ایکچوئل ویلیو ہوتی ہے, وہ تو لی نہیں جاتی. کو پرانے زمانے کی ایک ویلیو شو کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ پیسے کم بنے, سرکاری کھاتے میں کم جائیں, جیبوں میں زیادہ جائیں. تو یہ پریکٹس کم ہو رہی ہے یا اس میں مزید اضافہ ہوا؟ جی, اس پریکٹس میں تو خیر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور اسی وجہ سے اب لوگ بھی جو کسٹمر ہے, جو کلائنٹ ہے, اور ایون جو کنسلٹنٹ ہے, وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہاں پہ کام کیا جائے جہاں پہ الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے. اور رجسٹری یا انتقال والی چیزوں کو لوگ اب کنسیڈر نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں وقت کا ضیاع کم سے کم ہو. میں اسماعیل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, منی بجٹ آیا تھا, کوئی نیا ریئل اسٹیٹ میں ٹیکس آیا, اگر آیا تو وہ کیا چیز, کون سا وہ ٹیکس ہے نیا؟ دیکھیں ٹیکسز تو پہلے کافی سارے تھے, سیلز ٹیکس تھا, گین ٹیکس تھا, پرچیز کرنے پر ٹیکس تھا. اب ایک نیا ٹیکس آیا ہے 7E اسٹیٹمنٹ, اس طرح کو ان کا نام ہے, FBR کی ہے ٹیکس. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ 2.5 کروڑ سے زیادہ آپ کی جو کہیں پر بھی پراپرٹی ہے, چاہے وہ رینٹ پہ لگی ہے یا نہیں لگی, حکومت اس پہ ایزیوم کر رہی ہے کہ آپ اس پہ 5% ٹیکس 5% رینٹ لے رہے ہیں, اس 5% کا آپ نے 20% ٹیکس ادا کرنا ہے. 20%. جی جی. اور وہ مطلب آپ کی پراپرٹی چاہے لے نہیں رہے, حکومت کہے کہ جی آپ کی کروڑ کی پراپرٹی ہے, اس پہ آپ سال کا 5 لاکھ روپے لے رہے ہیں, اس پہ آپ ہمیں 1 لاکھ روپیہ سالانہ ٹیکس. اس سے پہلے کون کون سے ٹیکسز تھے؟ اس سے پہلے تو نارمل جو FBR کے ٹیکسز ہیں, سیل ٹیکس تھا, گین ٹیکس تھا, اور انکم جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ تھے, زیادہ کوئی ٹیکسز نہیں تھے. اب دوسرا انہوں نے ایک اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کی طرف سے بھی اب جو کنسٹرکشن کے اوپر 50 اسکوائر فٹ روپے ٹیکس آ گیا ہے, اور 5% جو ہے سروسز کے اوپر, ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس کے اوپر ٹیکس ہے. تو یہ اب نئے ٹیکسز ہیں اور پے کرنا چاہیے اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, ٹیکسز تو نئے نئے آ رہے ہیں, تو جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں کیا اس کے حوالے سے بھی ٹیکس دیے جاتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو ایک ہم دیکھیں عام روٹین میں کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں یا کسی بھی جگہ جس سے انتقال کی بھی بات کریں تو ایک فرضی سا وہاں پہ ریٹ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کیا پریکٹس چل رہی ہے؟ وہاں ایکچوئل پرائس بتائی جاتی ہے یا وہاں بھی جو ایکچوئل پرائس سے کم بتا کے اس پہ ٹیکس دیا جاتا ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بھی جو متعلقہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ریٹس فکس کیے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اگر 500 گز کا پلاٹ ہے تو اس کو منیمم اتنا چارج کیا جائے گا, اور وہی پریکٹس چل رہی ہے. اگر 5 مرلے کا پلاٹ ہے, 7 مرلے کا یا 10 مرلے کا, تو ہر کی ایک فکس اماؤنٹ اس کی پرائس ڈیسائیڈڈ ہے, اسی کے اوپر ٹیکس چارج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ مزید ٹیکسز کی بات کرتے ہیں, یہ ویری انفارچونیٹ ہے, اور یہ ٹیکسز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے جو ہماری معاشی سست روی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے یہی ہماری معیشت کو چلا رہا ہے. اور اس میں جب آپ ٹیکسز بے تحاشا کر دیتے ہیں, اب اس میں بہت سارے لوگ ان کی انویسٹمنٹس رک گئی ہیں. اوورسیز جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں آتی ہے, وہ رک گئی ہیں, کیونکہ جب آپ کو ایک سال میں ایک پراپرٹی کے اوپر 5 لاکھ کا پروفٹ ہونا ہے اور وہاں پہ آپ کا 6 لاکھ کا ٹیکس بن رہا ہے, تو لوگ کتراتے ہیں اس میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے سے. پھر ابھی جو بات ہوئی کہ جو 7E کا جو نیا ٹیکس آیا ہے کہ آپ ایک پراپرٹی چاہے خود بھی یوز کر رہے ہیں, اس کی ویلیو اگر 25 ملین سے زیادہ ہے تو وہ ایزیوم کریں گے جی آپ اس کا بھی رینٹ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی بلڈنگ ہے اور آپ خود ہی اس میں بزنس کر رہے ہیں بیٹھ کے, تو اس کا بھی آپ کو رینٹل کے حساب سے ٹیکس چارج کیا جائے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. لیکن یہ پریکٹس ہے, لوگ دیتے بھی تو نہیں نا ٹیکس. یہ جو اگر تھوڑا بہت ہوتا ہے, زیادہ تر ابھی بھی فائلر ہی بن رہے ہیں, نان فائلر بن کے وہ بزنس کرتے جا رہے ہیں, ٹیکس پے بھی تو نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی تو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. دیکھیں اس کے لیے آپ نے ٹیکس بیس کو بڑا کرنا ہے, نہ کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اور اس کا ٹیکس بن رہا ہے 5 لاکھ روپے اور آپ اس کو 10 لاکھ چارج کر رہے ہیں یا اس کو آپ مزید تنگ کر رہے ہیں. آپ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں. آپ کے پاس اگر ٹیکسیبل لوگ 1 کروڑ ہیں تو 20 لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں, تو کیوں ہمارے ادارے اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نیٹ میں لایا جائے تاکہ ٹیکسز کی شرح کم ہو اور اس کا ریونیو زیادہ کلیکٹ ہو. اچھا اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا, جتنے بھی آپ ہاؤسنگ پروجیکٹ نئے آتے ہیں, جب ان سے کوئی بھی آپ انوینٹری لیتے ہیں تو آپ کے ایک ٹیکس اماؤنٹ کاٹی جاتی ہے, وہ شو بھی ہوتی ہے یا صرف کاٹ کے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ نہیں, جو وہ بیسیکلی اپنا ایک جو بھی آپ سوسائٹی سے ریئل اسٹیٹ والا ڈیل لیتا ہے اس پہ وہ 12% وتھ ہولڈنگ ٹیکس کاٹتے ہیں, اور وہ جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کے نام سے پراپر FBR میں جاتی ہے. اور جب آپ کا سال بعد ٹیکس بنتا ہے تو اس میں سے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوئے. فار ایگزامپل آپ کا ٹیکس بنا تھا 25 لاکھ روپیہ, آپ نے واجب الادا تھا ٹیکسیبل جو آپ نے پیبل پیمنٹ تھی, اس میں سے اگر آپ نے 5 لاکھ روپیہ وہ 12% کی مد میں کٹا ہوا تھا تو وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا. بہت ساری سوسائٹیاں کاٹتی ہیں اور بہت ساری سوسائٹیاں نہیں کاٹتی. چلیں بہرحال میرا خیال ہے کہ جس کا ٹیکس جو بنتا ہے اس کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کی کہ کیوں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے کترانے لگے ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے عامر خان صاحب نے, اوورسیز پاکستانی ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو.
عامر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کی جو ایک نسبت تھی یا ریشو تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. بیسکلی دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ایک جو ہے ایک محنتی اور پاکستان سے پیار کرنے والا پاکستانی ہے. بالکل ٹھیک ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک آپ کی جو ماں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، دوسری آپ کی یہ ماں دھرتی ہے جس سے ہم بے لوس اور بے حد پیار کرتے ہیں. بالکل بیسکلی جب اوورسیز پاکستانی وہاں محنت بھی کرتا ہے، پیسہ بھی کماتا ہے، اور اینڈ آف دی ڈے میگنیٹ کی طرح اس کو واپس یہاں آنا پڑتا ہے. اگر اوورسیز پاکستانی جیسے مجھے 25 سال ہو گئے ہیں، میں اس ماحول میں اس وقت ڈھل چکا ہوں. ہر چیز اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو سچویشن، اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اعتماد، ٹرسٹ کا. اس وقت جو پچھلے 3-4 سال پہلے ایک دم بوم آیا تھا پاکستان کے اوپر، الحمدللہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں بے پناہ سرمایہ کاری کی تھی. اس کے بعد جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، وہ اپنا پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اوورسیز کہاں سے لگائیں گے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. تحفظات کیا ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے؟ کیوں وہ سرمایہ کاری سے دور ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، اسپیشلی ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں؟ دیکھیں جی، ریئل اسٹیٹ آگے ہوتا تھا، 2-4 ایسی سوسائٹیز ہوتی تھی، بگ نیمز ہوتے تھے، اسی میں لوگ آتے تھے. آج کل اتنا یہ بھرمار مچ چکی ہے کہ لوگ جب نہ ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگوں کو فراڈ کی نظر میں، اس کے بعد پلاٹس جو ہوتے ہیں اس میں کٹنگ ہوتی ہے جس کو چائنا کٹنگ کا نام دیا جاتا ہے، اس وجہ سے جب ان کو دکھایا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ابھی میں اسی میں پڑا ہوا تھا، میں نام نہیں لوں گا. میں نے کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیے تھے، انہوں نے ہمیں کسی جگہ پہ دکھائے، اس کے بعد اس کو اس کی لوکیشن چینج کر دی، آؤٹ آف وے کر دیا. تو اس وجہ سے جب تک آپ اعتماد میں نہیں لے سکتے اوورسیز پاکستانی. اور سب سے اچھی بات یہ جب یہ لوگ جاتے ہیں باہر، یہ اپنا ایکسپو کرتے ہیں، وہاں یہ ہمیں کچھ اور دکھاتے ہیں، یہاں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی لم سم پیسہ دینے کو بھی تیار ہے. دیکھیں اگر ان کو اعتماد میں لیا جائے تو انشاءاللہ ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا. پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر ان کو اعتماد میں لیا جائے تو پاکستان انشاءاللہ چائنا سے بھی آگے جا سکتا ہے. تو اوورسیز پاکستانی جب کسی بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سرمایہ کاری کر رہی ہے تو اس کا لیگل سٹیٹس بھی کیوں نہیں چیک کرتے؟ اب تو تمام ویب سائٹ پہ ہر ڈیٹا موجود ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمارے سے فراڈ ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں ان کی بھی غلطی آپ کو دکھائی دیتی ہے. دیکھیں جی، میں یہ نہیں کہتا کہ 5 انگلی ایک جیسی ہوتی ہیں، بیچ میں اچھی سوسائٹیز بھی ہیں جو اکارڈنگ ٹو اپنے وعدے کے مطابق پرووائڈ بھی کرتی ہیں، ڈیلیور بھی کرتی ہیں، لیکن شادر نادر پھر ہوتے ہیں. جب آپ 99 اچھے کام کرتے ہیں، ایک برا ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا اس پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو بھی یا جو میرے وہاں پہ رہنے والے اوورسیز، ان سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا جب آپ کوئی چیز لیں اس کو پراپر جانچ پڑتال کریں. لیکن دوسری بات ہے جب آپ اپنی فیملیز کو انوالو کرتے ہیں نا، تو اس میں پیسہ جب آ جاتا ہے، انوالو ہوتا ہے، تو وہ لالچ ایسی چیز ہوتی ہے کہ کئی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں. تو میں تو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ اوورسیز آئیں اپنی جگہ لیں، اپنے نام پہ لیں. اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جب یہ پیپر بن جائے تو 1 ونڈو ہونی چاہیے اوورسیز کے لیے، جو بڑے عرصے سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے یہ چلی تھی، پچھلے سال مجھے خود پتہ ہے، 1-2 سال پہلے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو روکا گیا. اور مین چیز ہے دیکھیں اوورسیز ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ ارتھ کویک ہو، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، تو پاکستانی اوورسیز انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پاکستانی اوورسیز کو اسی طرح کی رسپیکٹ دی جائے. بالکل ارشد صاحب، یہ دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کے تحفظات ہیں، جس طرح وہ سرمایہ کاری کر رہے تھے اب وہ کترا رہے ہیں. تو یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ان کا اعتماد خراب ہوا ہے، اس کو بحال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کو متاثر کیا وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے کیا ہے. کہ پچھلے اگر آپ کچھ عرصے سے دیکھیں تو ہر کچھ عرصے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، یا پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے آپ کا، یا متعلقہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو سچویشن ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، کسی بھی کوئی بھی جو انویسٹر ہے اس کے اعتماد کو مجروح کر دیتا ہے. وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ یار آج ایک پالیسی یہ لے کے آیا بندہ، پتہ نہیں کل اس آدمی نے بھی یہاں پہ ہونا یا نہیں ہونا. تو ایک تو پاکستان کی جو پولیٹیکل جتنے بھی قائدین ہیں یا پارٹیز ہیں، ان سے میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ پاکستان کا سوچیں.
ٹھیک ہے پولیٹیکل آپ کے مفادات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر پاکستان نہیں رہے گا خدا نخواستہ، یا پاکستان پیچھے انشاءاللہ پاکستان تو رہے گا، لیکن یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے بالکل اس سے بہت سارے کاروبار جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ کہاں دیکھتے ہیں عامر صاحب یہ ایک سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے، شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس طرح سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دیگر وجہ آپ نے کافی بتائی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کیا وجہ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے ٹرسٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو سیف ہینڈ ہوتا ہے یا سیف سائڈ. اوورسیز میرے سمیت بہت سے لوگ ہیں، ہم نے بڑی محنت کر کے یہ پیسہ بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب جو ریئل اسٹیٹ جو بن چکا ہے پاکستان میں، اس کو تو ایک منسٹری کا مل جانا چاہیے جتنا اس میں پیسہ انوالو ہوا ہے، یا لوگوں نے جتنا اس میں پیسہ بنایا ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلی بات ہے کہ اعتماد ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے، جو لوگوں کو اس وقت نہیں ہے. بیسکلی جو حکومت آئی ہوئی ہے وہ صرف اپنے ایجنڈے پہ ہے، اور میں کہتا ہوں صرف اور صرف پاکستانیوں کا سوچے. جو حالات ہیں میں آ کے دیکھ رہا ہوں مہنگائی کی ہے، جو اس طرح رائٹ مین فور دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے سے بالا تر ہو کے. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں انشاءاللہ. وہ کلمے کے نام پہ بنا تھا، رمضان میں بنا تھا، اور پاکستان قائم دائم رہے گا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل سے، اللہ کرے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، صرف اور صرف جب تک وہ پاکستان کا نہیں سوچے گی تو پاکستان اسی پہ کھڑا رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے ارشد صاحب، جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی تھی کہ چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا اتنا بڑا یہ سیکٹر ہے، اب تو ایک انڈسٹری بن چکی ہے ریئل اسٹیٹ، لیکن ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا. تو رکاوٹ آپ کو کہاں دکھائی دیتی ہے؟ رکاوٹ جو ہے اس میں جو ویل پاور ہے وہ نہیں ہے. جو آپ کے جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، جو ادارے چلانے والے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اور اگر کوئی چاہتا بھی ہے تو اتنی کمپیٹنسی لیول کا بہت ایشو ہے کہ آپ کے اداروں میں اس طرح کے کمپیٹنٹ لوگ موجود نہیں ہیں جو ریفارمز لا سکیں. تو اس کے لیے ایک بہت اچھے قسم کے لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے، اور پھر ان کے اندر وہ ول ہو کہ یار ہم نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے علاوہ اس کو پرائیویٹلی کوئی بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی. دوسرا آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت انہوں نے بڑی گرینری دکھائی ہوتی ہے، درخت پودے، اور بڑا ایک زبردست اینیمیٹڈ موویز دکھائی جاتی ہیں. لیکن جب آن گراؤنڈ جاتے ہیں ارشد صاحب تو وہاں پہ نہ کوئی درخت آپ کو دکھائی دیتا ہے، بلکہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، نیچر کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو یہ جو انوائرمنٹ کو چھیڑا جا رہا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ تو لیا جاتا ہے جب این او سی کے لیے، تو یہ جو چیزیں کاٹ دی جاتی ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ کیا متعلقہ ادارے ہیں یا وہ سوسائٹی والے ذمہ دار ہیں جو وہاں پہ انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ذمہ داری دونوں پہ عائد ہوتی ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری میں اداروں پہ عائد کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے وہ انوائرمنٹ سے پراپر ایک این او سی لیتی ہے کہ ہم اس میں یہ کریں گے اور اس میں ہم یہ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد وہ جب ایک لالچ کا عنصر آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، آپ کو گرین لینڈ زیادہ چھوڑنے کا کہا گیا، آپ وہ نہیں چھوڑتے، تو اب امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ جس طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تو وہ مجرموں کو پکڑتی ہیں، اسی طرح سے جو باقی ادارے ہیں وہ جو لوگ بھی وائلیٹ کرتے ہیں ان کو پکڑیں، اور ان کو وہ جو آپ نے ریگولیشنز بنائے ہیں ان کے لیے، جو آپ نے این او سی کے تحت ان کو ایک اتھارٹی دی ہے، اس کے اندر ان کو عمل کروانے پہ پابند کریں. آپ یہ بتائیے گا عامر صاحب، جب آپ کوئی سرمایہ کاری کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کرتے ہیں، بڑی زبردست ان کو سوسائٹی دکھائی جاتی ہے، بڑے سبز شاداب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، آپ کیا وہ چیزیں دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ پریفر کرتے ہیں کہ آپ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان جو ہے نا، اس نے ہمیں نام دیا ہے، ہم نے وہاں کمائی کی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہاں آئیں، یہاں پہ اپنے پیسوں کو یوز کریں، پاکستان کے لیے یوز کریں. ٹھیک ہے، جب یہ لوگ ہمیں وہ سبز باغ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں سب سوسائٹیز نہیں ہیں، سم آف دیم جو یہ کام کرتی ہیں. بہت ساری سوسائٹی اچھا کام بھی کر رہی ہیں، چند ایک ہوتے ہیں جو انہی کا نام، وہ بھی انہی کا امیج وہ خراب کر رہی ہوتی ہیں، جو جال سازی کر رہی ہوتی ہیں. ساری سوسائٹی یقیناً جال سازی نہیں کر رہی ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں میرے جو اوورسیز ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ پرچیز کر رہے ہیں، اس سوسائٹی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا ان کا اس سے پہلے کیا پروجیکٹ تھا، ان کو 2 سٹار ہے، 4 سٹار ہے یا 5 سٹار ان کے. اس کے علاوہ میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ایسی سوسائٹیوں کو اپروول ہی نہ دی جائے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو اس لیے جب ایک اوورسیز کا ہارٹ بریک ہوتا ہے تو وہ اس کا اثر پورے اوورسیز پاکستانیوں پہ جاتا ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر اوورسیز نے چلنا ہے تو اس کو اعتماد میں بھی لیں، اس کو ٹرسٹ بھی دیں، اور انشاءاللہ اوورسیز پاکستان کے ساتھ ہیں. ارشد صاحب، کوئی اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کو مشورہ کوئی آپ کیا دیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنا اعتماد بحال رکھیں. یہ پاکستانی قوم ہے، یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، اور پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے. انشاءاللہ تعالی حالات اچھے ہوں گے.
اور ہمیں پاکستان کا مستقبل سوچنا چاہیے. ہاں انہوں نے اپنی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی ہے کہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر وہ انویسٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کے تھرو آپ انویسٹ کریں وہ آپ کا ٹرسٹ وردی بندہ ہونا چاہیے. اس کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ آپ چیک کریں کہ وہ کتنے عرصے سے مارکیٹ میں سرو کر رہا ہے, اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. اس کے بعد جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کا آپ ٹریک ریکارڈ چیک کریں, اور اس کی متعلقہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کا NOC اور ان کے جتنے بھی ریگولیشنز ہیں وہ ساری چیک کریں. اس کے بعد آپ انویسٹ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کا. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ لیگل سٹیٹس چیک نہیں کیا جاتا, سوسائٹی کو چیک نہیں کیا جاتا, آن گراؤنڈ جا کے چیک نہیں کیا جاتا. ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھ کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ وہ جو بلڈر ہے, جو سوسائٹی کا ڈیولپر ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ چیک نہیں کیا جاتا. آن لائن چیزیں موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں غلطی وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے گا عامر صاحب, آپ جہاں بات کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں, ان کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اوورسیز پاکستانی ان کی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی کہ ساری چیزیں اب آن لائن موجود ہیں, چیک نہیں کرتے, اور پھر انہی پروجیکٹ میں وہ کیوں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پلاٹ پتہ نہیں ڈلیور ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ صرف سستی چیز دے کر کیوں خریدتے ہیں؟ نہیں ایسی بات ہی جیسے بھائی نے بات کی ہے, میں وہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں, پاکستان ہم سے اور ہم پاکستان سے اعتماد انشاءاللہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں یہ اعتماد دیں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم پاکستان سے ہی گئے ہوئے ہیں, پاکستان ہمارا دل ہے, پاکستان ہماری جان ہے, اور ہم نے واپس پاکستان ہی آنا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ بات ہے کہ اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ جس انسان کو یہ پتہ ہے یہ کنواں ہے تو اس نے وہاں چھلانگ نہیں لگانی. جب وہ دکھا دیتے ہیں, دے دیتے ہیں, اس کے بعد کچھ ایسی بیچ میں سے لوپس نکل آتی ہیں کہ انسان کو پریشانی ہوتی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہاں ہمارے لیے کورٹس بھی علیحدہ ہونے چاہیے, ہمارے لیے ونڈو علیحدہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم شارٹ پیریڈ کے لیے آتے ہیں اور یہ لوگ پھر ایڈوانٹیج لیتے ہیں. ہاں جی, انہوں نے مہینہ رہنا ہے, 2 ہفتے رہنے ہیں, وہ ڈیٹ ڈلواتے ہیں. ہمیں فاسٹ ٹریک پہ رکھنا چاہیے, خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے کوئی ایشوز بنے. اس لیے پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہیلپ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوگی, اور جو لوگ اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں, جو ان کو دھوکہ دیتے ہیں, ان کا بھی ایک راستہ بند ہوگا کہ ہاں یار ان کی کوڈ بھی علیحدہ ہے, ان کی سنائی بھی علیحدہ ہوتی ہے, ان کے لیے ونڈو بھی ہے, ان کو تمام سہولتیں اس پیریڈ کے مطابق دینی چاہیے. اس میں سے پھر جو انسان غلطی کر بیٹھتا ہے, خطا کا پتلا, اگر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ یہ کر رہے ہیں, اس کی فیملی اس میں انوالو ہوتی ہے. جب وہ پوچھتا ہے اپنے, سب سے پہلے اگر میں نے پلاٹ لینا ہے تو میں اپنے قریبی دوست کو, فیملی کے کسی ممبر سے بات کروں گا, یار یہ چیز دیکھو میں آ نہیں سکتا. اگر وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے, چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ ایسا کیا نہیں جاتا. فیملی ممبر کو جائیں, وہاں پہ وزٹ کریں, کم از کم اور کوئی نہیں, سائٹ پہ نہیں جا سکتے, اس دفتر جو سوسائٹی ہے اس کے آفس کو وزٹ کریں, وہ بھی وزٹ کرنا پسند نہیں کرتے, اور بعد میں کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ارشد خان تنولی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بات کی اوورسیز پاکستانیوں کی, کوشش کی ہے کہ اب تک ان کے پہنچائیں تحفظات کیا ہیں, خدشات کیا ہیں, اور ان کی جو حکومت کو پیغامات ہیں, جو میسیج ہے ون ونڈو کے لیے, وہ بھی پہنچایا ہے. آئندہ ہفتے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.